नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अभी हमने देखा कि किस तरह जैसे कि मुशरिकीन मक्का इस सूरत के शुरू में बताया गया कि किस तरह वो मुशरिकीन मक्का एक अल्लाह का यानी तौहीद का इनकार करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाते थे और मजाक बनाते थे अजाब का। जिस बात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डराया करते थे वो उसका मजाक बनाया करते थे। तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको समझाया, यानी कई तरीके से रसूलुल्लाह ने उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माने बल्कि वो मजाक बनाया करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने बताया कि वो अल्लाह ताला को नहीं मानते, तौहीद को का इनकार करते हैं, इकरार नहीं करते। क्या वो देखते नहीं है, गौर और फिक्र नहीं करते आसमान और ज़मीन पर और यूनिवर्स पर, यानी पूरी कायनात पर वो गौर और फिक्र नहीं करते। अगर वो गौर और फिक्र करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वाकई अल्लाह एक है, अल्लाह की मार्फत हासिल होगी उन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर रसूलुल्लाह को और जो ईमान वाले थे उनको बहुत सताया गया, बहुत तकलीफ़ें दी, बहुत हर तरीके से परेशान किया। यहाँ तक कि अगर वो अपना कोई सगा रिश्तेदार भी था, चाहे औलाद हो या माँ-बाप हों, अगर कोई भी ईमान ले आता था, तो उन पर ज़ुल्म करते थे और उनको घरों से निकाल भी देते थे। फिर अब यहाँ से अलग-अलग अंबिया कराम का ज़िक्र है, नबियों का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि ये लोग आपको तकलीफ़ें देते हैं, यानी कुफ़ार आपको तकलीफ़ें देते हैं और ये आपकी मुखालफतें करते हैं, तो आप जो है परेशान मत हो। तो आप जो है परेशान मत होइए और उनकी तकलीफ़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। जो जिसने भी अल्लाह ताला की तरफ बुलाया है, उन लोगों को सताया गया है, उन लोगों को परेशान किया गया है और इससे पहले हमने जितने भी अंबिया कराम भेजे, उन अंबिया कराम को भी सताया गया और उनको भी परेशान किया गया। तो लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया? उनकी मदद की और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। चाहे वो एक शख्स ही क्यों ना हो या 2 शख्स ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया और उनसे उनके ज़ुल्मों से निजात दी। इस तरह हम आपको भी बचा लेंगे और आपको भी इनके ज़ुल्मों से निजात देंगे। तो ये जो किस्से यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं, वो तसल्ली देने के लिए मुसलमानों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखो किस कदर हमने आज़माइश ली, मुसलमानों की आज़माइश ली गई, अंबिया कराम को आज़माया गया। तो इसलिए आप परेशान मत हो, उन्होंने किस कदर सब्र किया, उन्होंने शिकवा नहीं की, उन्होंने हर तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, सब्र किया और उनके दर्जात अल्लाह ताला ने बुलंद किए। फिर देखें आयत 42, कुल कह दीजिए, यानी उनसे सवाल कीजिए, उनसे उनसे कहिए, मन कौन, यखलऊकुम निगहबानी कर रहा है तुम्हारी, यानी कौन तुम्हें वॉच कर रहा है, कौन तुम्हें देख रहा है। उनसे सवाल करो, उन लोगों से पूछो, उन लोगों से सवाल करो। अब यहाँ पर ये काफ लाम अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं। कला यखलऊ इखला, कला यखलहू इखला, छोटे काफ से ही कि कौन तुम्हारी निगहबानी कर रहा है। वॉच करने के लिए आता है, देखने के लिए आता है और ये यहाँ पर क्या आया है, फ़िल मुज़ारे आया है। तो काफ लाम हमज़ा इसके मायने होते हैं किसी चीज़ की हिफाजत करना और उसे रखना। ठीक है, हिफाजत करना और उसे रखना। तो कौन तुम्हारी निगहबानी कर रहा है या हिफाजत कर रहा है, बिल-लैली रात को, वन नहारी और दिन को, मिनर रहमानी रहमान से, बल्कि हम वो अन ज़िक्री ज़िक्र से, यानी अल्लाह के ज़िक्र से, रब के ज़िक्र से, रब्बिहिम अपने रब के ज़िक्र से, मुअरिदून एराज़ करने वाले हैं, इग्नोर करने वाले हैं। एराज़ कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, झुटला रहे हैं। यानी यहाँ पर उनसे कहा जा रहा है, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे पूछो कि तुम्हारी हिफाज़त करने वाला कौन है? तुम्हारी निगहबानी करने, यानी तुम्हें हर वक़्त कौन देख रहा है? पहले उनसे सवाल-जवाब करने को कहा गया है, यानी अंबिया कराम के किस्से शुरू होने से पहले एक ये भी है कि और उन पे गौर और फ़िक्र कराया गया कि क्या? कि हर वक़्त तुम्हें देख रहा है, हर वक़्त तुम्हें खाना मिल रहा है, हर वक़्त तुम्हें शेल्टर मिल रहा है, हर चीज़ तुम्हें अवेलेबल है, ये सब कौन कर रहा है? ठीक है, यहाँ
رات اور دن، ٹھیک ہے، یہاں رات کا ذکر پہلے کیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے رات تھی اور پھر دن نکلا، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر خاص طور سے یہ دیکھیں کہ انسان کو رات کو خوف زیادہ ہوتا ہے، ڈر زیادہ ہوتا ہے، اندھیرے میں انسان جو ہے کافی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اندھیرے میں جو ہے شر زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کا ذکر کرا کہ ہم کہتے ہیں نا دن رات، لیکن یہاں کیا ہے رات دن، کہ کون تمہاری حفاظت کر رہا ہے، ہر وقت تمہیں کون واچ کر رہا ہے، اور تم اللہ کے ذکر سے، رحمان کے ذکر سے تم جو ہے اگنور کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، اس کو مان نہیں رہے ہو، ایک اللہ کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آیت 43 یا لہم ان کے لیے آلیہتن کچھ معبود ہیں، الہ ہے، معبود ہے، تمنعوہم جو بچاتے ہیں انہیں، میم نون عین اس کے روٹ لیٹر سے منع یمنعو بچانا، جو بچا رہے ہیں تمہیں، منع کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ منع کرنا اور بچانا، جو بچاتے ہیں انہیں من دونینا ہمارے سوا، دونی مطلب علاوہ یا سوا، اور نہ آ گیا یہاں پر ہمارے سوا، لا یستطیعون، لا مطلب نہیں، استطاع یستطیع استطیع نہیں وہ طاقت رکھتے، فعل مضارع نہیں وہ طاقت رکھتے، نصر مدد کی، انفسہم اپنی جانوں کی، ولا اور نہ ہی ہم وہ منا ہماری طرف سے یسحبون ساتھ دیے جائیں گے، یہ مجہول ہے، مضارع مجہول، صاد ہا با، صحب ہوتا ہے نا جیسے صحابہ ہوتا ہے نا، صحابہ، صحابہ یسحبو یسحبون، تو صحابی مطلب کیا ہوتا ہے جو ساتھ رہنے والا ہو، ہے نا، جو ساتھ میں رہتے ہوں ان کو صحابی کہا گیا، صحاب بھی اسی کو کہتے ہیں جو ساتھ میں رہتا ہو، تو اس کے روٹس بھی وہی ہیں، دیکھیں صاد ہا با یعنی ساتھ میں جو رہتا ہو، یعنی ساتھ دیا جانا، تو یہ مجہول ہے، مضارع مجہول، وہ ساتھ دیے جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے ساتھ دیے جاتے ہیں، مطلب یہاں پر ان کو غور کرایا جا رہا ہے کہ کیا تم ان کے لیے کوئی معبود ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جو انہیں بچاتے ہوں، یعنی رات اور دن میں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوں، ان کو بچاتے ہوں، کوئی ایسے معبود ہیں اللہ کے علاوہ؟ بلکہ نہیں، وہ تو طاقت ہی نہیں رکھتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو تمہیں کیا بچائیں گے، یعنی جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہوں اور پھر اس کو خود اٹھا کے رکھ رہے ہوں اور خود ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہوں، تو وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتا ہے، وہ تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں، جبکہ اللہ ہی ہیں جو سب کو بچاتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، وہ تو اپنی جانوں کو بھی نہیں بچا سکتے، اور نہ ہی وہ منا ہماری طرف سے یسحبون ساتھ دیے جاتے ہیں، یعنی نہ تو وہ ساتھ دے سکتے ہیں، نہ ساتھ دیے جاتے ہیں، کسی بھی معاملے میں وہ ساتھ نہیں رہتے، اور خود بھی وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ ہمارے مقابلے میں کوئی اور ساتھ دے بھی نہیں سکتا، ان کا ساتھ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا، یعنی صرف اللہ ہی ہیں جو ہر وقت پروٹیکٹ کرتے ہیں، بلکہ متعنا ہم نے فائدہ دیا، میم تا عین متع یمتعو متعنا فعل ماضی، ہم نے فائدہ دیا یعنی دنیا کا سامان دینا، فائدہ دینا، متعنا جیسے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے سامان دیتے ہیں، جو بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں جینے کے لیے جو سامان چاہیے ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ ہمیں ملتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دلوا دیتے ہیں، تو ہم فائدہ دیتے ہیں ہاؤلائی ان لوگوں کو، اشارہ ہے یہ ہاؤلائی و آباءہم اور ان کے باپ داداؤں کو، حتیٰ یہاں تک کہ تالا لمبی ہو گئی، تو واو لام لمبی ہو گئی، طویل ہوتا ہے نا جیسے لمبا ہونا، طویل، طول پکڑنا، تو طالا یطولو تل فعل ماضی ہے یہ، لمبی ہو گئی علیہم ان پر عمر افلا تو کیا نہیں، یرونا وہ دیکھتے، را یرا سے بنا، یرونا وہ دیکھتے، انا بے شک ہم ناتی ہم لاتے ہیں یا ہم لا رہے ہیں، اتا یا اتی سے ہم لا رہے ہیں، الارض زمین کو، ننقصوہا گھٹاتے، نقص نون قاف صاد، نقص اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ہم، کمی کرنا، کہ اس میں کچھ نقص ہے، اسی سے ہے یہ نقص ینقص انقص فعل مضارع،
ہم کمی کر رہے ہیں اس میں, وی ریڈیوز اٹ, ہم اسے گھٹا رہے ہیں. کسے؟ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ زمین کی طرف. من اطرافیہا, اس کی سائڈ سے, بارڈر سے. اطراف طرف سے بنا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا اس طرف دیکھو, مطلب اس سائڈ دیکھو. طرفا طرف, اطراف اس کی جمع ہے. تو اس کی سائڈ سے, اس کی طرف سے, اس کی بارڈرز. افا کیا تو ہم وہ سب غالبون, غالب آنے والے ہیں. غلبہ یغلبو, غالب غالب آنے والے ہیں, جیت جائیں گے, اوپر ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے کہ پہلے تو معبودوں کی بات کری کہ وہ تو ان کو بچا ہی نہیں سکتے, خود بھی نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو, اور دوسروں کو بھی نہیں بچا سکتے. جب خود کو نہیں بچائیں گے تو دوسروں کو کیا بچائیں گے, ہے نا. اور جب انسان کے اندر یہ پورا پکا یقین ہو جائے نا, صرف حفاظت اللہ ہی کر سکتے ہیں اور حفاظت کرنے والی صرف اللہ کی ہی ذات ہے, تو پھر انسان ڈرتا نہیں ہے. پھر دنیا والوں سے نہیں ڈرتا, کسی اور سے نہیں ڈرتا, چاہے اس کے خلاف یا کرٹیسزم کرنے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں. اگر اس کو پکا یقین ہو جائے کہ نہیں میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہیں, اور جو اللہ کا کام کرتا ہے یا جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اس کو لوگ ستاتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, لیکن تھوڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں جتنی قسمت میں ہوتی ہیں, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ فائدہ اور نقصان صرف کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وہی تکلیفیں دیں گے جو کہ میری قسمت میں ہے, جو ہر حال میں ملے گی, اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. پھر یہ یاد رکھنا کہ ہر نفس کو صرف اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی اس کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے, صرف اتنی ہی تکلیف. آتا ہے نا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. کتنی بار یہ آیت جو ہے قرآن کے اندر آئی ہے, تو اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے, اس سے زیادہ تکلیف نہیں ملتی. تو یہ اس بات کا یقین ہو جائے تو ڈرنا چھوڑ دیں گے دنیا والوں سے, بلکہ اللہ کا کام کرنا شروع کر دیں گے. اور پھر فائدہ جو ہے اور نقصان جو ہے وہ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ہی فائدہ دیتے ہیں. دنیا میں رہنے کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے ان کو بھی اللہ نے فائدہ دیا, اور ان کے اولاد, ان کے آباء و اجداد کو بھی, یعنی ان کے فادرز کو اور ان کے فور فادرز کو, سب کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں بھی دیا اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی میں دے رہا ہوں, اور بلکہ اتنا دیا کہ ان کی عمر بھی لمبی ہو گئی, یعنی عمر بھر ان کو دیا, ان کی لمبی عمریں ہو گئی. تو کیا نہیں وہ دیکھتے, یعنی اتنی لمبی لمبی عمر جی رہے ہیں تو زمین کو دیکھتے نہیں ہے کہ ہم زمین کو گھٹاتے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے, کیا وہ جیت جائیں گے؟ ہے نا. ایک تو یہ کہ خوشحالی کا جو یہ لمبا عرصہ ہے, سکون اور اطمینان سے, سکون سے اور اطمینان سے انسان گزار دیتا ہے. اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے, انسان کو یہی لمبا عرصہ سکون اور اطمینان والا غافل کر دیتا ہے نا. جب ہمیں سکون ملنے لگ جائے, خوشحالی ملنے لگ جائے, تو انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ سب اچھا ہی اچھا ہے, کوئی تکلیفیں نہیں آئی, لمبی عمر ہے, صحت والی عمر ہے, تو انسان یہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ کبھی نعمت چلی جاتی ہے, کبھی عمر چلی جاتی ہے, تکلیفیں تو آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں اور انتہائی اکھڑ ہو جاتے ہیں کچھ. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ بیچ کا راستہ, کہ ہم اپنی پرانی زندگیوں کو دیکھیں, کیا کیا ہم نے, کیا نہیں کیا, ٹائم ویسٹ کیا یا نہیں کیا. ویسٹ کیا ہے تو اب ہمیں اپنا ٹائم برباد نہیں کرنا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے تو اب اسی راستے پر چلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر روشنی مل گئی ہے تو اس روشنی کو بجھنے نہیں دینا, کیونکہ ہدایت جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اور جب چوز کر لیتے ہیں, چن لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, تو پھر بہت خوش قسمت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہ جن کو راستہ بھی دکھ جائے کہ ہاں ہمیں کیا کرنا ہے نا, اور کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے, اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیا ہے, کہ بس آپ مجھ سے اپنا کام لے لیں. مجھے نہیں پتا مجھے کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, لیکن بس آپ اپنا کام لے لیں. صرف یہ نہیں کہ صرف دعا مانگ رہے ہو, کر کچھ نہیں رہے, اس کے لیے کوشش بھی کریں اور محنت بھی کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں, ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتی ہے, اور اس طرح جو ہے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. جہاں سست ہو گئے پھر ہم وہیں رک جاتے ہیں. تو یہ جو لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں, اتنی عمر جو ہو گئی, اس کا بھی سوال ہوگا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے تم کو اتنی لمبی عمر دی, تم نے اتنی لمبی عمر میں کیا کیا, تم نے اپنی زندگی کو کہاں کیسے یوز کیا, جو لمبی عمر گزار کے یہاں سے گیا, اس سے سوال جواب ہوگا. پھر زمین کو اللہ تعالیٰ جیوگرافیکلی بھی دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ ہر طریقے سے گھٹتی چلی آ رہی ہے,
ہے نا. جیوگرافیکلی اگر آپ دیکھیں اور اگر غور کرا ہو اور پڑھا بھی ہوگا کہ زمین جو ہے وہ گھٹتی بھی نظر آ رہی ہے نا, زمین جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ آبادی بھی اتنی بڑھ رہی ہے. ہر طریقے سے زمین کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں, چھوٹا کر کے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہم اس کو گھٹا رہے ہیں, اس کے کناروں سے گھٹا رہے ہیں. جب ہم زمین کو ہی گھٹا رہے ہیں تو تم کیسے غالب آ سکتے ہو, کیسے جیت سکتے ہو, تم نہیں غالب آ سکتے. یہاں پر ایک اور اس کا پتہ چلتا ہے قرآن میں کہ کیا سائنس کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ زمین دیکھو گھٹ رہی ہے, زمین کم ہو رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہم تو زمین کو گھٹاتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں. پھر آیت 45, کل کہہ دیجئے انما بے شک انذرکم میں ڈراتا ہوں تمہیں, انذرا ینذرو انذرو فعل مضارع, میں ڈراتا ہوں تمہیں بالوحی وحی کے ساتھ, ولا اور نہیں یسمعو سنتے, سمیع یسمعو سین میم عین فعل مضارع, سمن بہرے, دعا دعا کو پکار کو, اذا ما جب بھی, ینذرون وہ ڈرائے جاتے ہیں. انذرا ینذرو سے ینذرون جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں. مضارع مجہول ہے یہ, اور یا پہ پیش اور آخر سے پہلے جو زال ہے اس پہ زبر, کیونکہ واو نون مضارع کی علامت ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں, اور آخر سے پہلے جو بچا اس پر زبر. تو یہ کیا بتاتا ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے, جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ سے کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈراتا ہوں تمہیں وحی کے ساتھ, آگاہ کرتا ہوں, الرٹ کرتا ہوں, جو وحی میرے اوپر نازل کی ہے اس کے ذریعے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, الرٹ کر رہا ہوں, آگاہ کر رہا ہوں. اور لیکن جو بہرے ہیں وہ پکار نہیں سنتے, جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں وہ نہیں سنتے. بہرے کون, ہدایت سے بہرے, کان کے بہرے نہیں, کان سے تو سب کچھ سنائی دے رہا ہے لیکن ہدایت کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے رہی. اور اگر آپ دیکھیں کچھ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں, غیر مسلموں کی طرف تو بعد میں جائیں گے, پہلے اگر اپنے لوگوں کی ہی طرف جائیں, کچھ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بلایا جائے قرآن کے ذریعے, ان کو ڈرایا جائے, الرٹ کیا جائے کہ دیکھو نہیں بھائی ایسا کام مت کرو, قرآن میں اس کی اتنی سخت سزا ہے, اور ڈرایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یا نمازیں مت چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے بہت تنبیہ کے ساتھ کہہ رکھا ہے, الرٹ کر کے, وارننگ دے کر کے نمازیں قائم کرو. ہر لگ بھگ کتنی بار ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. اور پھر قرآن کی طرف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, جیسے کہ بعد میں آئے گا آخر کی صورتوں میں, اس قرآن کو میں نے تمہارے لیے بہت آسان بنا دیا, کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. بار بار اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے. تو بہرے جو ہوتے ہیں نا وہ سن ہی نہیں سکتے, جن کا دل بند ہو نا ہدایت سے, اور جو ہدایت کا راستہ اپنانا ہی نہ چاہتا ہو, سست بیٹھے رہتے ہوں, صرف دنیا میں مگن رہتے ہوں. ذرا سا ٹائم ملے تو سو جاؤ, ذرا سا ٹائم ملے ادھر پڑ جاؤ, ادھر پڑ جاؤ, ذرا سی کوئی تکلیف ہو اس تکلیف کو لے کے بیٹھے رہو اور اس کے چکر میں کام چھوڑ دو. ذرا سی کوئی کہیں تھوڑا, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں ذرا سا کہیں درد ہوا, بھیا ذرا سا پیٹ میں درد ہے, ذرا سا سر میں درد ہے, تو بس اسی کو لے کے بیٹھے رہے, اسی کو لے کے بیٹھے رہے, کبھی ادھر پڑ گئے, کبھی ادھر پڑ گئے. کیا کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ, برباد کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کو. بس سارا دن ایک ہی کام ہے, بس یا تو پھر جاب مل جائے تو بس سارا دن اسی کے سامنے بیٹھے رہو. تھوڑا تو نکل کر آئیں باہر, تھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی طرف غور کریں, تھوڑا تو قرآن کی طرف غور کریں, کہ یا ہم بہرے ہی بنے رہیں گے, ہے نا. تو کچھ لوگ کیا ہے کہ بہرے جو ہیں وہ سنتے نہیں ہیں, جب بھی ان کو ڈرایا جاتا ہے وہ نہیں آتے پاس میں. تو جن کا دل اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے کھول دیں, اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہے ہدایت دے, بس ہمارا کام کیا ہے, پہنچا دینا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لیسا علیکا ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء, آپ پر ان کو ہدایت دینا نہیں ہے, ہدایت تو اللہ دیں گے, جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ دے دیں. بس آپ کا کام کیا ہے, آپ بس پہنچا دیجیے. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے, آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ بس پہنچا دیجیے. اور پھر ہمارا کام کیا ہے کہ ہم قرآن کی باتیں سن رہے ہیں, سننے کے بعد نیت یہ کرے کہ مجھے آگے تک پہنچانی ہے, اور اپنی اولاد تک تو ہر حال میں پہنچانی ہے, کیونکہ اولاد پر زور چلتا ہے جب اولاد چھوٹی ہو, ہے نا, اور کچھ ہم ڈانٹ ڈپٹ کے بتا سکتے ہیں, ہے نا. تو اولاد تک تو پہنچانا ہے, اور اس کے بعد جو سننا چاہتا ہے اس کو سنانا ہے, اور جو نہیں سن رہا اس کے لیے صرف ایک کوشش کر دینی ہے. باقی اللہ کا کام ہے ہدایت دینا. آیت 46, ولا ان اور اگر مست ہم
چھو جائے انہیں، مسا یمسو، یمسو، مسا یمسو، میم سین سین اس کے روٹ لیٹر سے ٹچ کرنا، چھو جانا. اور اگر مست ہم، چھو جائے انہیں، یہ جو ہے فعل ماضی ہے، تا کے اوپر جزم بتا رہا ہے نا، فعل ماضی. چھو جائے انہیں نفحتن، ایک جھونکا، نفحتن ایک جھونکا، وف نون فا ہا، من عذاب، عذاب کا، پنشمنٹ، عذاب سے، ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. یقولن، وہ ضرور کہیں گے، قالا یقول قل سے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر. یہ محاورتاً آیا ہے، ہائے افسوس ہم پر. نہ یہاں پر ضمیر ہے، ویل ہلاکت اور افسوس کے لیے آتا ہے. ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، ظالمین ظالم. یعنی جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، باتوں کو نہیں سنتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ ایک تو حفاظت کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا. اور پھر بہرے آپ کا کام صرف ہدایت، صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور بہرے لوگ کبھی جو ہے سن نہیں سکتے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی جو بہرے بھی ہیں یا جو سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک تکلیف بھی پہنچ جائے نا، عذاب کا ذرا سا جھونکا آ جائے، تو اسی میں جو ہے ہلہ مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے افسوس ہم پر، ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم تھے. ہے نا، ایسے ہی ہوا ہے نا کہ اقرار کر لیتے ہیں ذرا سا عذاب آ جائے تو، کہ جیسے پرانی قوموں میں گزر چکا، جیسے کہ ابھی آئے گا آیت نمبر 48 سے شروع ہوں گے واقعات. تو جیسے کہ آگے آئے گا کہ جس پیغمبروں کی قوم نے جھٹلایا ہے، پیغمبروں کو جھٹلایا اور قتل کر دیا کسی کو کا بائیکاٹ کر دیا، کسی کو جھٹلا دیا، تو ان کے پاس جب بھی عذاب آتا تھا نا، یعنی پہلے عذاب کا جھونکا آتا تھا، تو ایک دم کہتے تھے ہاں ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دو، اقرار کرنا شروع کر دیتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سے مصیبتوں کو ہٹا دیتے تھے، تو پھر وہ واپس ہی پہلے جیسے ہو جاتے تھے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوا نا کہ الگ الگ عذاب آئے، ٹڈیوں کے عذاب آئے، خون کے عذاب آئے، جوؤں کے عذاب آئے، الگ الگ عذاب آئے، عذاب کا جوں کا بھی آئے. تو کیا ہو جاتا تھا، ہائے ہائے ہم ہی خطا کار تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ دور کر دیتے تھے تو واپس پہلے جیسے ہو جاتے تھے. آیت 48 47 وَنَدَعُ، اور ہم رکھ دیں گے. ندعو یہ جو ہے فعل مضارع ہے. ودعا واو ضاد ع، یدعو، ندعو فعل مضارع. ہم رکھ دیں گے موازین، ترازو، موازین وزن، موازین ترازو، قسط انصاف کے. قسط بھی انصاف کو کہتے ہیں، عدل بھی انصاف کو کہتے ہیں. اب دونوں میں فرق تھوڑا سا ہے، ذرا وہ سمجھیے. قسط ہوتا ہے ہر معاملے میں انصاف کرنا، عدل سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے قسط. عدل سے اوپر والا، عدل تو کہتے ہیں برابری کے بدلے کو، کہ 50% برابری کا بدلہ ہو گیا. ہاں تم نے جو ہے مجھے ایک تھپڑ مارا، میں نے تمہیں ایک تھپڑ مار دیا، ویسے ہی مار دیا، وہ عدل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے قسط، ہر معاملے میں انصاف کرنا، انصاف سے کام لینا، جس میں کہ حق آ جاتے ہیں دوسروں کے، رشتہ داروں کے حق آ گئے، ہر کسی کے حق آ گئے. اور عدل جو ہوتا ہے نا، عدل عدالت میں سب کے سامنے جو فیصلہ کیا جاتا ہے. قسط ہوتا ہے پرائیویٹ معاملے میں بھی، یعنی کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم اکیلے بھی ہیں، تب بھی ہمیں انصاف سے کام لینا، وہ قسط ہوتا ہے. تو انصاف والے ہے نا. تو یعنی ہم جو ہیں کس کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہے، ہم جو ہے کس کا حق کتنا ادا کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق، اپنے والدین کا حق، اپنے شوہر کا حق، اپنے بچوں کا حق، ہر چیز کا حق. اللہ تعالیٰ نے ایون جو ہمیں چیزیں دی ہیں، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی گھر دیے ہیں، ان سب کے بارے میں حساب کتاب، ان سب کو ویسے یوز کرنا جیسے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، اللہ کی رضا میں یوز کرنا، اور کس طرح ہم انصاف سے کام لیتے ہیں. تو ہم رکھ دیں گے موازین ترازو، قسط انصاف والے، قسط لی یومن دن قیامتی، قیامت کے، فلا تو نہیں تظلمون ظلم کیا جائے گا. ازلم یظلم سے، سوری ظلم یظلم سے، 3 حرفی ماضی، ظلم یظلم، لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا، فعل نہیں ہے یہ. نفسن کسی نفس پر، یعنی کسی جان پر، شیئن کچھ بھی،
وَإِن اور اگر کانا ہوں مسقال برابر، ثقل کے لیے آتا ہے نا برابر، حبتن دانے، حبہ دانے، مسقال حبتن برابر دانے کے، من خردل رائی کے، خردل رائی کا دانہ، آتینا ہم لے آئیں گے، عطا یاتی سے، آتینا ہم لے آئیں گے، عطا یاتی کا مطلب آنا ہوتا ہے، آگے بی آ رہا ہے حرف جر تو اس کا مطلب ہے لانا، ہم لے آئیں گے بیہا اسے، وکفا اور کافی ہے، بنا ہم پر، حاسبین حساب لینے والے، کافی ہیں ہم حساب لینے والے، حسب یحسب حاسب، تو یہاں پر کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم یہاں پر جو بھی کر رہے ہیں سوچ سمجھ کر کریں، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، اب وہ چیز تولی جائے گی، ایون کوئی بات منہ سے نکال رہے ہیں سوچ سمجھ کے نکالیں، اس کو بھی تولا جائے گا، وزن اس کا بھی ہوگا، ہے نا، تو جن نیکیوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بہت آسان سمجھتے ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ لے آئیں گے۔ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں، ٹائم لگا رہے ہیں، اتنی بڑی نیکی ہے اس کی، تو آپ اس کا تو مجھے نہیں پتا کتنا وزن ہوگا، کیونکہ قرآن کا علم العلم کہلاتا ہے، اللہ کے نزدیک محبوب، یعنی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ شخص کہ جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، سمجھے اور سمجھائے آگے تک، وہ فیوریٹ ہوتا ہے ایک طرح سے، تو اس کی کتنی نیکیاں ہوں گی نہیں پتا، لیکن یہاں پر ذرا سا ٹائم ایکسٹرا ہو جائے، 1 منٹ 2 منٹ 10 منٹ ایکسٹرا ہو جائیں، کتنا وزن اس کا لکھا جائے گا نہیں پتا، ایون آپ یہاں پر ایک ایک چیز، یعنی آپ یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں، آپ کی جو انک ہے نا اس کا وزن، اور وہ انک کتنی بڑی کتنا وزن لے گی، پھر اس کو تک آگے تک پہنچا رہے ہیں اس انک کے ذریعے، یا اس کے ذریعے آپ اپنے اس کو آگے تک پہنچا رہے ہیں اس کا وزن، پھر قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو چھوتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی نیکی ہم نہیں کاؤنٹ کر سکتے، ہم تو حساب ہی نہیں لگا سکتے بالکل بھی، اور پھر ہر چیز کا وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں کیا ہی خوب ہیں، میزان عمل میں کتنی بھاری ہیں، کون سی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور وہ نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اجر کی نیت سے اس پر صبر کرے، اس کا وزن اتنا ہے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہے نا۔ پھر ہم جو ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھا بنائیں، صرف دنیا نہیں دینی، ہم تو دنیا کا بنا رہے ہیں کہ جاب اچھی ہو جائے اور پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائیں، بس آخرت کی فکر ہی نہیں، اللہ کا نہیں بناتے نا، اس لیے وہ ہماری نہیں ہوتی، اور جتنا بھی احسان کر لیں اولاد کے اوپر، بڑھاپے میں جا کے نا سب سامنے آ جاتا ہے، بڑھاپے میں جا کے ان کا تو یہی کام رہ گیا، ہر وقت ہمیں صرف سناتے رہتے ہیں، ہر وقت بس غصے میں رہتے ہیں، ممی پاپا ہماری یہی کرتے رہتے ہیں، ہر وقت بس غصے میں رہتے ہیں، ان کا تو بس یہی کام رہ گیا، ہے نا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پالا ہے تو کیا بڑا کام کر دیا، بہت سب کرتے ہیں، ساری دنیا کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا نہیں بناتے نا، اللہ وہ لائف کا وہ پارٹ نکال دیتے ہیں، یعنی قرآن سے اور حدیثوں سے اور اللہ سے دور کر دیتے ہیں، تو وہ جب اللہ کے نہیں ہو سکتے تو کسی کے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، تو نیک اولاد بنائیں اپنے پیچھے، سمجھائیں، قرآن کا صحیح علم دے کے واقعی وہ حق ادا کریں، اللہ کی ہو جائے گی تو ہماری بھی ہو جائے گی، صدقہ جاریہ چھوڑیں اپنے پیچھے، ٹھیک ہے، اور پھر جو اولاد فوت ہو جائے، چاہے جوانی میں فوت ہو جائے یا بچپن میں فوت ہو جائے، تو اس پر صبر کریں، اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ ایک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان کے ساتھ اور اس کے وعدہ ثواب کو جانتے ہوئے اس کی راہ میں گھوڑا وقف کیا، اور اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا اور اس کا یورین اور اس کی لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا، مطلب جو اللہ کی راہ میں، یہ گھوڑے، کیونکہ گھوڑے پہ نکلتے تھے نا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں چاہے آپ گاڑی سے جائیں، کلاسز ہوتی ہیں، آپ اس کے لیے نکلتے ہیں، گاڑی سے آپ آتے ہیں، اور آپ دور دور تک جاتے ہیں اللہ کا علم حاصل کرنے، یا آپ دوسروں کو پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، دور دور تک جاتے ہیں، اس کا پیٹرول تک کا حساب ہوگا، اس کا ٹائم، اس کا پیٹرول، اس سب کا ایک ایک کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے کبھی بھی، ایون اگر آپ اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں، جیسے آپ کی یہاں پر دوستیاں ہوئی ہیں اللہ کے خاطر ہوئی ہیں، محبتیں ہوئی ہیں، آپ اللہ کی خاطر جو دوستی ہوئی ہے ان سے ملنے جا رہے ہیں، اس تک کا اتنا ثواب ہے کہ فرشتے تک بھی نیکیاں جو ہیں، فرشتے تک بھی دعائیں کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، مغفرت کی، تو اس تک کا ثواب ہے وہ بھی تولا جائے گا. اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز دے دیتے ہیں، ایک پین تک دے دیتے ہیں نا، وہ بھی تولا جائے گا. تو کوئی بھی چیز اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے جو ہے دے دی اور ویسٹ کر دی. ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ میں لگانا الحمدللہ بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں گھوڑا تیار کرنے کی بات کی ہے. آپ کسی انسان کو تیار کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یعنی فی سبیل اللہ اپنی اولاد کو لگاتے ہیں، کسی کام کی ہے نا اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، وقف کرتے ہیں، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اب یا کوئی چیز مان لیجیے آپ اپنا گھر دیتے ہیں، ایک بلڈنگ آپ دیتے ہیں مان لیجیے، تو ہے نا، اور مثال کے طور پر جس میں آپ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، پھر چل رہے ہیں، پھر یہاں پر ایک ایک چیز کا، پھر ایک ایک دیوار، ایک ایک چیز جو بھی یہاں پر ہے، پھر سب تولا جائے گا. اور میزان میں جو اعمال تولے جائیں گے، اور اعمال جو ہیں وہ الگ الگ شکلوں کی صورت میں آئیں گے، خود انسان بھی تولے جائیں گے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک کافر جو دنیا میں بہت موٹا تازہ ہوگا، قیامت کے دن میزان میں اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں، تیز ہوا بھی چلتی تو ہلنے لگتی تھی، تو لوگ ان کے اوپر حیران ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پنڈلیاں میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کام کیا نا، ہر وقت اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو صرف کر دیا. تو یہ جو پنڈلیاں ہوں گی اللہ کی راہ میں، یعنی یہ جو ہے قیامت کے دن میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں گی. ایون آپ کو پتہ ہے جو ہماری انک ہوگی پین کی، جس سے ہم لکھتے ہیں اور قرآن کا علم لکھ رہے ہیں، کچھ بھی لکھ رہے ہیں، وہ بھی شکل لے کر آئے گا، اور وہ بھی اس وزن، اس ترازو میں بیٹھ جائے گا. ہاں، اور اسی طرح شہادت جو ہم دیتے ہیں اس کا بھی وزن ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ جب میزان میں رکھے جائیں گے تو میزان کے پلڑا جھک جائے گا، اتنا وزن ہے ان کلمات کا. پھر آگے دیکھیں آیت 48، وَلَقَدْ، اور در حقیقت، آتینا، ہم نے عطا کیا، آتا یوتی سے، آتینا ہم نے دیا. اچھا، اب یہاں سے کس سے واقعات شروع ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے شروعات ہے. ان کے اوپر بہت سخت آزمائش آئی، بہت زیادہ ان کو آزمایا گیا، انہوں نے اس پر صبر کیا. ان کو ظالم بادشاہ کے پاس بھیجا گیا تھا، وہ غلام قوم میں سے تھے، اور ان کو ایک بادشاہ کے سامنے جا کر، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، بہت بڑا سمجھتا تھا، اس کے سامنے دعوت دینی تھی. انہوں نے تکلیفیں پہنچائی ان لوگوں کو خوب، لیکن انہوں نے کیا کرا؟ صبر کیا. کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، پورا قصہ آپ کا گزر چکا الحمدللہ. بہت اچھے سے ایک ایک چیز اس کے اندر آ گئی. کیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو رکھا، دریا میں ڈالا، اور وہ کیسے پھر ان تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بچا بھی لیا بنی اسرائیل کو. اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دے دی، ظالم بادشاہ سے پورے بنی اسرائیل کو بچا بھی لیا. تو وَلَقَدْ، اور در حقیقت، آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، فرقان، فاراقہ، فرق، یعنی تورات. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرق کرنے والی، یعنی سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہوتی ہیں. وَدِیَاءً، اور روشنی، ضیاءً، روشنی، وَذِکْرًا، اور ذکر، للمتقین، متقیوں کے لیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پریشان مت ہو، آپ کے پاس قرآن آیا ہے، اس قرآن کو پڑھو اور اس قرآن کو سمجھو اور اس قرآن پر عمل کرو. اور جیسے کہ تمہیں یہ دیا گیا ہے، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا. اور کس کے لیے دیا گیا تھا؟ متقیوں کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ قرآن کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اگر ہمیں نیک بننا ہے، ہمیں متقی بننا ہے، تو اللہ کی کتاب کو پکڑنا پڑے گا، اللہ کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا، اس کو اسی کی لینگویج میں پڑھنا پڑے گا، تبھی یہ دل پر اثر ہوگا، تبھی اس کا، اور تبھی ہمارے اعمال درست ہوں گے، سدھریں گے، ہم خود سدھریں گے اور تقوی کے لیول تک پہنچیں گے. اس کو چھوڑ کر تو ہم نہیں پہنچ سکتے. قرآن کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہو سکتا، ہم صرف پستی میں چلے جائیں گے. اور ایون جو ہم وزن رکھا جائے گا نا ہر چیز کا، قرآن بھی اپنی نیکیاں لے لے گا وہاں جا کے کہ میرا حق ادا نہیں کرا، تو قرآن کا حق نہیں ادا ہوگا. تو اس لیے
یہ جو ہے فرقان ہے. اگر ہمیں دنیا میں بھی سکون سے جینا ہے، اگر ہمیں حکمت والا بننا ہے کہ ہاں ہمیں صحیح اور غلط کا پتہ چلے، ہر دنیا کے ہر مرحلے پر، ہر لیول پر ہمیں پتہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہمیں حکمت ملے، تو اس کے لیے قرآن کو پکڑنا پڑے گا کیونکہ یہ فرقان ہے. پھر الذین، وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں، خشیہ یخشا سے، یخشون ڈرتے ہیں، خاشینیا فعل مضارع، ربہم اپنے رب سے، بالغیبی غیب پر، یعنی بن دیکھے. غیب کس کو کہتے ہیں؟ چھپ کر، مطلب غائبانہ، جو نظر نہ آئے. وہم، اور وہ، من ساعتی قیامت سے، مشفقون ڈرنے والے ہیں. مشفقون، اشفقا یشفقو، مشفق مشفقون فائل. یعنی ایک تو قرآن کو پکڑنا، یعنی جو قرآن ہے، یہ جو ذکر بھیجا ہے، جیسے کہ آپ کو بھیجا ہے ویسے ہی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، اور وہ متقیوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قیامت سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ذکر ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، قیامت پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ کی کتاب کو بھی پکڑنا پڑے گا. انہی کے لیے ہے، یہ متقیوں کے لیے ہے. ورنہ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے میں ڈرتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، اور کہتے بھی رہتے ہیں ہم کہ ہاں نہیں، ہم رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. تو محبت کا تقاضا ہے نا کہ جو ان کے اوپر کتاب ریویل ہوئی ہے، جو آئی ہے، اس کتاب کو پڑھیں. یہ محبت کا ہی تو تقاضا ہے، اس پر عمل کریں، اس کو پڑھیں، کچھ کر کے دکھائیں. ادروائز اگر مجھے نہیں لگتا، اگر میں اپنی ممی سے جا کر کہوں گی کہ ہاں ممی میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں، اور وہ کچھ کہیں کہ یہ کام کر لو، میں منع کر دوں. پھر کہتی ہوں نہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں، پھر وہ کچھ کہیں کہ اچھا مجھے پانی لا دو، تو میں منع کر دوں. جو بھی کہہ رہی ہے میں منع کر رہی ہوں، تو وہ کیا کہیں گی؟ مجھے نہیں چاہیے ایسی محبت. عمل تو کرو کچھ. محبت تو کرتی ہو تو کر کے تو دکھاؤ. محبت کا تقاضا تو عمل ہی ہے نا. اگر محبت کرتے ہیں واقعی تو اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور رسول اللہ کی حدیثوں کو دیکھیں اور اس کو فالو کریں، رسول اللہ کو. پھر آیت 50، وَهَذَا، اور یہ ذکر ہے، مبارکن مبارک، بابرکت. یہ بابرکت ہے، مبارک ہے، برکت والا ہے. انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، انزلہ ینزلو، ہم نے نازل کیا اسے. افانتم، تو کیا تم، لہو، اس کا، منکرون، انکار کرنے والے ہو. انکرا ینکرو، منکر منکرون، تو کیا تم انکار کرنے والے ہو. یعنی یہ قرآن مبارک ہے، یہ ذکر جو آپ سن رہے ہیں یہ برکت والا ہے. یعنی یہ قرآن جو آپ سن رہے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہے. انسان تو برکتوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. اس میں خود ہی برکت ہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں اضافہ ہونا، اس کا قائم رہ جانا، اور یہ اس برکت کا مطلب ہوتا ہے. اور قرآن کے ذریعے جو علم حاصل کرتے ہیں ہم، اس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے، نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہیں، اس میں اور زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. جیسے ہم ابھی، اور صدقہ جاریہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. کچھ پڑھ رہے ہیں، آگے آپ بتائیں گے کہ ہاں میں نے آپ کو یہ پڑھا، اتنی سی بات منہ سے نکال دی، صدقہ جاریہ ہو گیا، بڑھتا چلا گیا. اس کے ذریعے آپ کو سمجھ آ گئی دنیا کے معاملوں میں کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے. برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، پھر سکون کی لائف ہوگی. تو یہ برکت ہی تو ہے. تو اس میں ہر طریقے سے برکت ہے. پھر یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی وضاحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے. تو ایسی مجلس بھی بابرکت ہے، ایسا کلام بھی بابرکت ہے، اس کا ذکر بھی بابرکت ہے. پھر اس کی نیکیوں کی وجہ سے انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، چینجز آتے ہیں. یعنی صدقہ صرف دوسروں کو فائدہ نہیں ہوتا، خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور سینوں کی گھٹن دور ہوتی ہے. شفا ہے مومنوں کے لیے. اس میں ہر طریقے سے برکت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کتنی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ برکت والا ہے جو ہم نے آپ کو نازل کیا. تو ہم اس کو چھوڑ کر برکت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی اس کو چھوڑ کر برکت. ایت 51، وَلَقَدْ، اور در حقیقت، آتینا. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر گزر چکا، اس لیے یہاں پر تھوڑا سا ذکر کیا کہ ان کو بھی تورات دی جیسے آپ کو قرآن دیا. انہوں نے اس کو پکڑا، آپ بھی پکڑے. پھر اور ان کے لیے بھی جیسے تورات برکت والی تھی، آپ کے لیے بھی اسی طرح قرآن جو ہے وہ کیا ہے، خوب برکتوں والا ہے. پھر اس سے پہلے ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بھیجا. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، آتینا، عطا کیا ہم نے، ابراہیم علیہ السلام کو، رشدہ، ان کی سمجھ. رشد کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ بوجھ کو. راشد اسی سے آتا ہے، سمجھدار.
मिन कब्ल इससे पहले, व कुन्ना और थे हम, काना यकूनु कुन से, कुन्ना थे हम, बिही उसे, आलिमीन जानने वाले, आलिम है ना, इल्म से बना है, आलिम मतलब जानने वाले। यानी अब जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को दी, हारून अलैहिस्सलाम को दी, उनसे पहले हमने जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक किताब देकर भेजा, और बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो हमने बचपन से ही समझ बूझ दे रखी थी। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो समझदार थे, बहुत ज्यादा मतलब बुर्दबार थे वो। और बचपन से ही आप देखें, जब बचपन से ही अल्लाह ताला ने उनको समझदारी दे रखी थी, और जब वो उन्होंने आँख खोली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जिस कौम में वो पैदा हुए तो वो लोग मूर्तियों के पुजारी थे। खुद उनके वालिद बाप आज़र मूर्तियाँ बनाया करते थे और उसको बेचा करते थे, बिज़नेस करा करते थे, घर में, बाहर, हर जगह आपके पास क्या था? मूर्तियों का माहौल था। आपको लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बचपन से ही समझदारी दे रखी थी, मूर्तियों से बेज़ारी अता कर रखी थी। यानी वो किलसते थे, चिढ़ते थे मूर्तियों से, कि सोचते थे कि यानी जब वो अपने वालिद को भी देखते थे ना, अपने बाप को, कि देखो ये क्या कर रहे हैं, और ये जिस जिस चीज को ये अपने हाथों से बनाते हैं, यानी अपने वालिद को देखते थे कि अपने हाथों से बनाते हैं, और फिर जैसी चाहे उसकी शक्ल बना देते हैं, जैसी चाहे उसके नाक कान आँख बना देते हैं, और फिर उसको बेच भी देते हैं, और फिर उसकी पूजा भी करते हैं अपने हाथों से बनाकर। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये खुदा हो सकती है? यानी जिसको अपने हाथ से बनाया जाए तो वो खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो वो होता है ना जो हमें बनाता है, तो जिसको हम बनाए वो खुदा कैसे हो गया? इस चक्कर में वो पूछ ही बैठे। इस काला, जब उन्होंने कहा, ली अभी ही, अपने बाप से, ली मतलब लिए, अभी बाप ही, उसके बाप से, अपने बाप से, व कौमिही और अपनी कौम से, मा हाजिही क्या है ये? माँ क्वेश्चन के लिए भी आता है ना, हाजिही मूर्तियां, फीमेल की तरफ इशारा है, इसलिए फीमेल की जमीर लाई गई, मूर्तियां फीमेल है। क्या है ये? तमासीलू, मूर्तियां। तमासील किससे बनाए? मिस्ल से, मीम सा लाम, मिस्ल। तो तमासील क्या है ये? मूर्तियां, स्टैच्यू, अल्लती वो जो, अंतुम तुम, लाहा उनके लिए, आकिफून, आकिफून, आकिफून जम कर बैठे हो, आइन काफा, आकिफ, अकफा याकुफू, आकिफ जम कर बैठे हो, जम कर बैठने वाले हो, यानी कि वो क्वेश्चन कर बैठे कि ये क्या है, यानी जिनको तुम अपने हाथों से बनाते हो और इन्हीं की पूजा करते हो, ये क्या है? मतलब क्वेश्चन कर पूछ बैठे, ये मूर्तियां हैं और इन्हीं के आगे तुम जमकर बैठे हुए हो। एतकाफ जैसे होता है ना, एतकाफ में कि सबसे हटकर सिर्फ एक अल्लाह के लिए बैठ जाते हैं, तो तुम इसी पे जमकर बैठे हुए हो। कालू उन्होंने कहा, वजदना हमने पाया, वजदा यजिदू से, वजदना हमने पाया, आबा अना अपने बाप दादाओं को, लहा उनकी, आबिदीन इबादत करने वाले, अबदा याबुदु आबिदीन उनकी इबादत करने वाले। जैसे कि शुरू से ही हर कौम, क्योंकि किसी के पास कोई दलील नहीं होती, अगर वो मूर्तियों को मानते हैं या अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हैं, तो इसका कोई प्रूफ नहीं, कोई दलील नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, बस एक ही बात होती है उनके पास, हमारे वालिद, हमारे बाप दादा भी तो करते थे, इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा, क्या जवाब दिया? हमारे बाप दादा इनकी पूजा करते चले आ रहे हैं, फिर हम, हमारे बड़ों का यही तरीका है, तो हम अपने बड़ों का तरीका कैसे छोड़ दें? काला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, लक़द दर हकीकत, कुंतुम हो तुम, कुंतुम हो तुम अंतुम तुम ही, व आबाउकुम और तुम्हारे वालिदैन, नहीं तुम्हारे माँ बाप, फी दलालिन गुमराही में, मुबीन खुली हुई गुमराही में। यानी क्या कह रहे हैं कि तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी खुली हुई गुमराही में थे। तो बाप दादा का तरीका अगर गलत हो तो उस तरीके पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हर इंसान से खुद उसके बारे में सवाल होगा कि अकल अल्लाह ताला ने सबको दी है, दिमाग अल्लाह ताला ने सबको दिया है, कुरान सबके पास आया है, अंबिया कराम सबके पास आए हैं, सबके लिए आए हैं, तो समझ सबको दी है अल्लाह ताला ने।
تو اگر والدین ماں باپ یا باپ دادا غلط کام کرتے ہیں تو ان کے طریقے پر نہیں چلنا. ہاں اگر اچھا کام کرتے ہیں تو چلنا ہے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہی چلے نا, یعقوب علیہ السلام, اور پھر یعقوب علیہ السلام کے طریقے پر یوسف علیہ السلام, وہ بھی ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ ہاں اگر والدین صحیح راستے پر ہوں, اللہ کے راستے پر ہوں تو انہیں فالو کریں, لیکن اگر وہ غلط راستے پر ہیں تو ان کو فالو نہیں کریں, پھر حساب کتاب ہوگا. تو انہوں نے کیا کہا, وہ تم بھی کھلی گمراہی میں اور وہ بھی کھلی گمراہی میں, یعنی ان کو گمراہ بتا دیا. قالو, انہوں نے کہا, جئتنا, کیا تم لائے ہو ہمارے پاس. مطلب کیا, جئتنا, جاء یجیء سے بنا ہے, فعل ماضی ہے, جئتا تو لایا ہے, نہ ہمارے پاس. اب یہاں پر بی ہے, حرف جر آگے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے لایا ہے ہمارے پاس. حق کو, بالحق کی حق کو, یا انتا تو, یعنی تم ہو, من اللاعبین, دل لگی کرنے والے. لعب کس کو کہتے ہیں, لعب یلعبو, کھیل تماشے کو, دل لگی کرنا, کھیل تماشا. تو لاعبین فائل ہے یہ, کیا تم کھیل تماشا کرنے والے ہو. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے کیا کہا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تو بڑی تعجب والی بات ہے, حیران والی بات ہے, اور تمہارے والدین مطلب تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہو گئے اور تم بھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ تم جو ہے ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو, سچ لائے ہو, یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو, دل لگی کر رہے ہو. یعنی اس بات کو دل لگی بتا دیا. تو پھر انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے, بلکہ ربکم, تمہارا رب, رب ہے, السماوات, آسمانوں کا, والارض, اور زمین کا, الذی, جس نے, فطرہ پیدا کیا, بہت بڑے لیول پہ پیدا کرنا, بڑی چیز کو پیدا کرنا فطرہ ہوتا ہے, جس نے پیدا کیا. تو فطرہ یفترو کے معنوں میں آتا ہے, اس کے اصل معنی کسی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا, یا طول میں پھاڑنے کے, لمبائی میں پھاڑنے کے آتے ہیں. فطرہ لمبائی میں پھاڑنے کے, اور اسی سے فطرت ہے جس کے معنی تخلیق کے ہوتے ہیں. فطر ہے نا, تخلیق کرنا بھی ہوتا ہے, تو ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. تو جس نے پیدا کیا ہننا انہیں, وانا, اور میں, علا, اوپر, ذالکم, اس کے, من الشاہدین, گواہی دینے والوں میں سے ہوں. شہیدہ یشہدو شاہدین, گواہی دینے والوں میں سے ہوں. یعنی ذالکم, جیسے ذالکہ کا اشارہ آتا ہے نا, ذالکہ جب بہت ساری چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے نا تو ذالکم ہوتا ہے, پلورل ہو جاتا ہے. یعنی جب, کیونکہ آسمان اور زمین پر غور کرا رہے ہیں, اسی کے بیچ میں جو چیزیں اس پر غور کرا رہے ہیں, مورتیوں پر کہ کس طرح یہ خدا ہو سکتی ہیں, اس پر غور کرا رہے ہیں, تو یہ اس لیے ذالکم کا اشارہ لایا گیا. تو کیا کہا انہوں نے, اگر کہ رب کی پہچان بند کرانی ہو تو رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اور وہ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر گواہ ہوں, مطلب میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتے جن کو تم مورتیوں کو بناتے ہو خدا, بلکہ خدا تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. آیت 57, وتا اللہ ہی, اور قسم اللہ کی. یہ جو تا ہے نا, شروع میں جو تا جاتا ہے, یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور صرف اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور کسی کی قسم کے لیے نہیں. اور تا اللہ ہی, قسم اللہ کی, لَأَكِيدَنَّ, ضرور میں چال چلوں گا. قادہ یقیدو سے عقیدن, لام آ گیا شروع میں, اور نون شد کے ساتھ آ گیا. ضرور میں چال چلوں گا, اسنامکم, تمہارے بتوں سے. سنم کی جمع اسنام, بت, تمہارے بتوں سے. بعدا, اس کے بعد, ان کے, تولو, تم چلے جاؤ گے, پیٹ پھیر کر چلے جانا, تولو ہوتا ہے نا, تولو, تم چلے جاؤ گے. تولا یا تولو, مدبرین, پیٹ پھیر کر, مدبرین, ادبرا یدبرو سے, مدبرین, پیٹ پھیر کر. اچھا, سنم, ایک تو تماثیل آیا بتوں کے لیے, مورتیوں کے لیے, ایک سنم آیا مورتیوں کے لیے. تماثیل نارمل عام مورتیاں مٹی وٹی کی جو بنائی جاتی ہیں. سنم کس کو کہتے ہیں, ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اس کے معنی اس بت کے ہیں جو کہ چاندی, پیتل وغیرہ سے بنا ہوا ہو. عرب کے لوگ ان چیزوں سے مجسم بنا کر پوجا کرتے تھے, اور انہیں اللہ کا مطلب ان کی مورتیاں بنا کر پوجا کرتے تھے, اور ان ذریعہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب لے کر جائیں گے. سنم کی جمع اسنام آتی ہے. اور
انہوں نے یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نے نہیں مانا، بلکہ بہت حاضر جواب تھی، ہاتھ کے ہاتھ وہ ان کو جواب دے رہی تھی. تو پھر اور جواب بھی کیا تھا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں. تو من من میں کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ ٹھیک ہے، اب جب تم چلے جاؤ گے نا، میں بتاؤں گا، میں تمہاری مورتیوں کے ساتھ ایسا حال کروں گا نا، ایسی چالیں چلوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا. جب تم یہاں پر ہوں گے نہیں، پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے یہاں سے، تو میں ایسا حال کروں گا تمہاری مورتیوں کے ساتھ کہ تمہیں پتہ چل جائے گا. فجعلہم، فا مطلب تو، جعلا اس نے بنا دیا، ہم انہیں، جزادن، جز جز، ٹکڑے ٹکڑے، جز ہوتا ہے نا، جزادن، ٹکڑے ٹکڑے، اللہ سوائے کبیرن، بڑے کے، یعنی ایک بڑا رکھا ہوا تھا بیچ میں، اور جیسے ہوتا ہے نا مورتیاں رکھی ہوتی ہیں، بڑی سی مورتی بیچ میں، چاروں طرف ان کے جو ہیں چھوٹی چھوٹی، سوائے ایک بڑے کے، لہم ان کے، لعلہم شاید کہ وہ، الیہ اس کی طرف، یرجعون رجوع کریں، رجع یرجعو رجوع کریں. یعنی اب جب ان کو ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے تھے اور نہیں مانے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی کہ ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا تمہیں جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے میں کیا حال کرتا ہوں. خیر، یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے من من میں یہ بات کہی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کچھ نے سنی یہ بات، لیکن سنی اور انسنی کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا تھوڑی کر سکتے ہیں، اتنی بڑی وہ ہمارے بتوں کے ساتھ گستاخی تو نہیں کر سکتے. بہرحال اب جب عید کا دن ہوتا ہے، یعنی جشن کا دن ہوتا ہے، ان کے یہاں میلہ لگتا ہے، سب جاتے ہیں، تو وہ سب چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے. جیسے کہ پتہ چلتا ہے آگے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تھوڑا اچھا فیل نہیں ہو رہا، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک فیل نہیں ہو رہی. اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ انبیاء کرام کی طبیعت ٹھیک لگتی بھی نہیں ہے، یعنی طبیعت خراب ہی لگتی ہے کہ جب شرک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جب ہم کوئی غلط کام دیکھیں تو ہمیں بھی ہوتا ہے نا، عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، طبیعت بھی ایسی سی ہو جاتی ہے. ایسے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا رہا. تو وہ نہیں گئے. پھر ان کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی ان کی مورتیاں تھیں، ان سب مورتی خانے میں جا کر ان سب کی سب مورتیوں کو توڑ ڈالا. بس ایک مورتی بچی تھی، بڑی سی مورتی، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی کو دے دیا، تاکہ دلیل کے لیے، پروف کے لیے، اس کو بھی توڑ سکتے تھے لیکن ان کو سمجھانے کے لیے کہ تھوڑی سی عقل تو آئے ان کے اندر، اس لیے اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دے دی جب وہ واپس آئے.